बानू बीवी, क्या हुआ शीरी? सरबुलंद आ गया है ना? आपको हमेशा की तरह उनके आने का पहले से ही पता चल जाता है ना। खान जी आ गए हैं, साथ में कोई लड़की आई है। मुझे नहीं मालूम आपको किससे और क्या खतरा है, मगर यहाँ आप महफूज हैं। आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना भिजवाता हूँ और उसके बाद आपको अपनी वालदा बीवी जान से मिलवाता हूँ। बीजा, इसके सारे दोस्तों को जानती हूँ मैं, और ये कौन सा ऐसा दोस्त है जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम। रातों रात दोस्त बन गया और इतना अजीज हो गया कि तुम उसकी बेवा को इस घर में ले आए हो। बानो, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सरबुलंद अपने साथ किसी लड़की को हवेली लेकर आया है? जी। क्या मतलब? जब सरबुलंद मुझे कुछ नहीं बताएगा, बीजान को कुछ नहीं बताएगा, तो गुस्सा तो आएगा ना। सरमाला, बच्चे तुम्हारे मियाँ के बारे में पता चला, बहुत दुख हुआ। खुदा उसकी मग़फ़िरत करे और तुम्हें सब्र दे। कैसी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा गम आ गया तुम्हारे ऊपर। इंसान इस सब के सामने बेबस है। तुम एक अनजान लड़की को अपने साथ हवेली में ले आए, ये क्या हरकत है? ये काफ़ी करीबी वाकिफ की बेवा है, मुश्किल हालात की शिकार थी, पनाह दी है मैंने उसे यहाँ पर। ये कौन सा वाकिफ है जिसे हम नहीं जानते? हमारा सरदार एक अनजान नामहरम लड़की को अपने साथ हवेली में ले आया है, ये जानते हुए कि लोग सौ तरह की बातें करेंगे। कोई मसलहत है इसीलिए लेकर आया उस और आप लाला। बीजान, पता है सरबुलंद ना पहले मुझे अपने दिल की सारी बातें बताता था, कुछ भी नहीं छुपाता था मुझसे, लेकिन अब वो बातें छुपाने लगा है। बेटा, जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उस पे पूरा भरोसा करना होता है। मैं अंदर आ जाऊं? आप उठ गई हैं? मेरा नाम शेरबानो है। माजरत मैं कल तुमसे मिलने नहीं आ सकी, ना तुम्हारी खैरियत मालूम की। मैंने तुम्हें तुम बोला, बुरा तो नहीं लगा? चलो गुड। तुम सोच रही होगी कि हम कितने गैर मेहमान नवाज हैं। कोई तुमसे तुम्हारी तबीयत पूछने नहीं आया, ना खाना देने आया। दरअसल बीजान की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और मैं नहीं आई, उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। तुम नहा लो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भिजवा देती हूँ, फिर बीबी जान के साथ ही नाश्ता कर लेंगे। जब तक तुम यहाँ हो तुम इसे अपना घर समझ सकती हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। बानू बीवी, क्या हुआ शीरी? सरबुलंद आ गया है ना? आपको हमेशा की तरह उनके आने का पहले से ही पता चल जाता है ना। खान जी आ गए हैं, साथ में कोई लड़की आई है। मुझे नहीं मालूम आपको किससे और क्या खतरा है, मगर यहाँ आप महफूज हैं। आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना भिजवाता हूँ और उसके बाद आपको अपनी वालदा बीवी जान से मिलवाता हूँ। बीजा, इसके सारे दोस्तों को जानती हूँ मैं, और ये कौन सा ऐसा दोस्त है जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम। रातों रात दोस्त बन गया और इतना अजीज हो गया कि तुम उसकी बेवा को इस घर में ले आए हो। बानो, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सरबुलंद अपने साथ किसी लड़की को हवेली लेकर आया है? जी। क्या मतलब? जब सरबुलंद मुझे कुछ नहीं बताएगा, बीजान को कुछ नहीं बताएगा, तो गुस्सा तो आएगा ना। सरमाला, बच्चे तुम्हारे मियाँ के बारे में पता चला, बहुत दुख हुआ। खुदा उसकी मग़फ़िरत करे और तुम्हें सब्र दे।
कैसी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा गम आ गया तुम्हारे ऊपर। इंसान इस सब के सामने बेबस है। तुम एक अनजान लड़की को अपने साथ हवेली में ले आए, ये क्या हरकत है? ये काफ़ी करीबी वाकिफ की बेवा है, मुश्किल हालात की शिकार थी, पनाह दी है मैंने उसे यहाँ पर। ये कौन सा वाकिफ है जिसे हम नहीं जानते? हमारा सरदार एक अनजान नामहरम लड़की को अपने साथ हवेली में ले आया है, ये जानते हुए कि लोग सौ तरह की बातें करेंगे। कोई मसलहत है इसीलिए लेकर आया उस वराब लाला। बीजान, पता है सरबुलंद ना पहले मुझे अपने दिल की सारी बातें बताता था, कुछ भी नहीं छुपाता था मुझसे, लेकिन अब वो बातें छुपाने लगा है। बेटा, जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उस पे पूरा भरोसा करना होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद हमारे जंजीर के आने वाले एपिसोड में। इस ड्रामे के आगाज़ में हम सबको दिखाया जाता है जो मिराल होती है वो बहुत ज़्यादा टेंशन की हालत में होती है। एक जगह पर बैठी होती है तो उसे ढूंढते ढूंढते मंगेतर अचानक उसके पास आ जाता है। वो देखता है कि मिराल बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में बैठी होती है। फिर उसका मंगेतर उसके पास जाता है और उसे कहने की कोशिश करता है, तुम्हें क्या हो गया और तुम इतना क्यों, कहता है कि तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो, वो भी उस लड़के के लिए जो अपनी आँखों के सामने उसे मरता हुआ देखा है, और तुम उसके लिए टेंशन ले रही हो। और ये बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है, और तुम्हारी सोच की वजह से तुम्हें ये सोच बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए थी और तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए था, लेकिन तुम ऐसा किसे कर सकती हो। इस पर मीरा कहती है कि मैं तुम्हारे दुख सुख को अच्छी तरह से जानती हूँ, असल में तुम्हारा ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानती हूँ। इस बार वो कहता है कि कुछ मेरी मजबूरी है और कुछ मेरे मसले हैं। उसे किसी ने क्यों मारा इस बार मुझे नहीं पता, और क्यों उसे कोई मारेगा मुझे बस सिर्फ ये जानना है। और उस लड़के की जान खतरे में थी और उसे मैं वहाँ से लेकर आया हूँ ताकि तुम सब लोग उसका ध्यान रखो। और वो इतनी बड़ी बीमारी से गुज़र रही है और उसका शोहर भी मर गया है। इस बार वो उसे कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मुदस्सिर भाई उसे कैसे मार सकते हैं और उन्हें कौन कत्ल कर सकता है, ये बात तो हमें पता लगानी ही पड़ेगी। फिर ये कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी, मैं तो बस थोड़ी बहुत टेंशन में आ गई थी, लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे थे और मैं भी उनकी बातों में आ गई। इस बार वो कहता है कि तुम्हें मेरी बातों का ख्याल रखना चाहिए और मुझे समझने की कोशिश किया करो। और तुम क्यों ऐसा बार बार करती हो, बताओ मुझे, तुम उस लड़की की वजह से क्यों इतनी टेंशन ले रही हो जो कि एक बेवा है और वो मेरी दोस्त की बेवा है। फिर ये कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मर्तबा ये तुम्हें बता रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो और कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में, ये बात तुम अपने जहन में बिठा लो और तुम किसी और के बारे में ज़्यादा सोच कर अपनी आप को इतना कम मत समझो। और मैं तुम्हें बार बार अपनी मोहब्बत का एतबार नहीं दिला सकता हूँ, और सच बात ये है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारी जगह कोई और औरत मेरी ज़िंदगी में ना है ना ही वो आएगी, और इस बात को तुमने क्यों नहीं समझा। और मैं तुम्हें आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ कि तुम्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए और तुम्हें मेरा ध्यान रखना है और मेरी हेल्प भी करनी है उस लड़की को कोमा से निकालने की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है और तुम उसी की वजह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही हो, और तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए कि उसे कोमा से हम कैसे निकालें।
اور وہ بہت زیادہ پریشان رہتی ہے کہ اپنے شوہر کی وجہ سے ابھی تو 2 دن ہوئے ہیں اس کے زخم کو، ابھی تو وقت لگے گا ان کے زخموں میں مرہم لگانے میں اور اس کی درد کو مٹانے میں۔ اور تم اتنی زیادہ پوزیسو ہو رہی ہو اس لڑکی کی وجہ سے، تم کیوں ایسا کر رہی ہو؟ پھر یہ لڑکی اپنے منگیتر سے معافی مانگتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، اور مجھے تم پر اور تمہاری محبت پہ خود سے اب بہت زیادہ اعتبار ہو گیا ہے، اب پچھلی جو بھی میں نے غلطیاں کی ہیں پلیز مجھے معاف کر دو۔ لیکن میں کیا کروں، میں وقت کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی، اور میرا بھی دل کرتا ہے کہ تم میرا خیال رکھو جس طرح تم اس لڑکی کا رکھ رہے ہو۔ پھر اس کا منگیتر اسے کہتا ہے کہ اگر تم اس کا خیال رکھتی مہمان کی طرح تو اس کے نزدیک میں اتنا نہیں جاتا۔ سمجھ آئی تمہیں میری بات؟ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید ہمارے زنجیر کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ اس ڈرامے کے آغاز میں ہم سب کو دکھایا جاتا ہے جو میرال ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن کی حالت میں ہوتی ہے، ایک جگہ پر بیٹھی ہوتی ہے تو اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے منگیتر اچانک اس کے پاس آ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرال بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں بیٹھی ہوتی ہے۔ پھر اس کا منگیتر اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہنے کی کوشش کرتا ہے تمہیں کیا ہو گیا اور تم اتنا کیوں، کہتا ہے کہ تم کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہو، وہ بھی اس لڑکے کے لیے جو اپنی آنکھوں کے سامنے اسے مرتا ہوا دیکھا ہے، اور تم اس کے لیے ٹینشن لے رہی ہو، اور یہ بہت بڑی تعجب کی بات ہے، اور تمہاری سوچ کی وجہ سے تمہیں یہ سوچ بالکل نہیں رکھنی چاہیے تھی، اور تمہیں مجھ پر بھروسہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ اس پر میرا کہتی ہے کہ میں تمہارے دکھ سکھ کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، اصل میں تمہارا ایسا کون سا دوست ہے جسے میں نہیں جانتی ہوں۔ اس بار وہ کہتا ہے کہ کچھ میری مجبوری ہے اور کچھ میرے مسئلے ہیں، اسے کسی نے کیوں مارا اس بار مجھے نہیں پتا، اور کیوں اسے کوئی مارے گا مجھے بس صرف یہ جاننا ہے، اور اس لڑکے کی جان خطرے میں تھی، اور اسے میں وہاں سے لے کر آیا ہوں تاکہ تم سب لوگ اس کا دھیان رکھو، اور وہ اتنی بڑی بیماری سے گزر رہی ہے اور اس کا شوہر بھی مر گیا ہے۔ اس بار وہ اسے کہتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مدثر بھائی اسے کیسے مار سکتے ہیں اور انہیں کون قتل کر سکتا ہے، یہ بات تو ہمیں پتہ لگانی ہی پڑے گی۔ پھر یہ کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں ایسا بالکل بھی نہیں سوچ رہی تھی، میں تو بس تھوڑی بہت ٹینشن میں آ گئی تھی، لوگ الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے اور میں بھی ان کی باتوں میں آ گئی۔ اس بار وہ کہتا ہے کہ تمہیں میری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور مجھے سمجھنے کی کوشش کیا کرو، اور تم کیوں ایسا بار بار کرتی ہو، بتاؤ مجھے، تم اس لڑکی کی وجہ سے کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہو جو کہ ایک بیوہ ہے، اور وہ میری دوست کی بیوہ ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں آخری مرتبہ یہ تمہیں بتا رہا ہوں، اور میری زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ تم ہو اور کوئی نہیں ہے میری زندگی میں، یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا لو، اور تم کسی اور کے بارے میں زیادہ سوچ کر اپنی آپ کو اتنا کم مت سمجھو، اور میں تمہیں بار بار اپنی محبت کا اعتبار نہیں دلا سکتا ہوں، اور سچ بات یہ ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور تمہاری جگہ کوئی اور عورت میری زندگی میں نہ ہے نہ ہی وہ آئے گی، اور اس بات کو تم نے کیوں نہیں سمجھا، اور میں تمہیں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ تمہیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور تمہیں میرا دھیان رکھنا ہے اور میری ہیلپ بھی کرنی ہے اس لڑکی کو کوما سے نکالنے کی، کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور تم اسی کی وجہ سے بہت زیادہ پوزیسو ہو رہی ہو،
اور تمہیں میری مدد کرنی چاہیے کہ اسے کوما سے ہم کیسے نکالیں۔ اور وہ بہت زیادہ پریشان رہتی ہے کہ اپنے شوہر کی وجہ سے ابھی تو 2 دن ہوئے ہیں اس کے زخم کو، ابھی تو وقت لگے گا ان کے زخموں میں مرہم لگانے میں اور اس کی درد کو مٹانے میں۔ اور تم اتنی زیادہ پوزیسو ہو رہی ہو اس لڑکی کی وجہ سے، تم کیوں ایسا کر رہی ہو؟ پھر یہ لڑکی اپنے منگیتر سے معافی مانگتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، اور مجھے تم پر اور تمہاری محبت پہ خود سے اب بہت زیادہ اعتبار ہو گیا ہے، اب پچھلی جو بھی میں نے غلطیاں کی ہیں پلیز مجھے معاف کر دو۔ لیکن میں کیا کروں، میں وقت کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی، اور میرا بھی دل کرتا ہے کہ تم میرا خیال رکھو جس طرح تم اس لڑکی کا رکھ رہے ہو۔ پھر اس کا منگیتر اسے کہتا ہے کہ اگر تم اس کا خیال رکھتی مہمان کی طرح تو اس کے نزدیک میں اتنا نہیں جاتا۔ سمجھ آئی تمہیں میری بات؟ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید ہمارے زنجیر کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ اس ڈرامے کے آغاز میں ہم سب کو دکھایا جاتا ہے جو میرال ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن کی حالت میں ہوتی ہے، ایک جگہ پر بیٹھی ہوتی ہے تو اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے منگیتر اچانک اس کے پاس آ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرال بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں بیٹھی ہوتی ہے۔ پھر اس کا منگیتر اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہنے کی کوشش کرتا ہے تمہیں کیا ہو گیا اور تم اتنا کیوں، کہتا ہے کہ تم کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہو، وہ بھی اس لڑکے کے لیے جو اپنی آنکھوں کے سامنے اسے مرتا ہوا دیکھا ہے، اور تم اس کے لیے ٹینشن لے رہی ہو، اور یہ بہت بڑی تعجب کی بات ہے، اور تمہاری سوچ کی وجہ سے تمہیں یہ سوچ بالکل نہیں رکھنی چاہیے تھی، اور تمہیں مجھ پر بھروسہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ اس پر میرا کہتی ہے کہ میں تمہارے دکھ سکھ کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، اصل میں تمہارا ایسا کون سا دوست ہے جسے میں نہیں جانتی ہوں۔ اس بار وہ کہتا ہے کہ کچھ میری مجبوری ہے اور کچھ میرے مسئلے ہیں، اسے کسی نے کیوں مارا اس بار مجھے نہیں پتا، اور کیوں اسے کوئی مارے گا مجھے بس صرف یہ جاننا ہے، اور اس لڑکے کی جان خطرے میں تھی، اور اسے میں وہاں سے لے کر آیا ہوں تاکہ تم سب لوگ اس کا دھیان رکھو، اور وہ اتنی بڑی بیماری سے گزر رہی ہے اور اس کا شوہر بھی مر گیا ہے۔ اس بار وہ اسے کہتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مدثر بھائی اسے کیسے مار سکتے ہیں اور انہیں کون قتل کر سکتا ہے، یہ بات تو ہمیں پتہ لگانی ہی پڑے گی۔ پھر یہ کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں ایسا بالکل بھی نہیں سوچ رہی تھی، میں تو بس تھوڑی بہت ٹینشن میں آ گئی تھی، لوگ الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے اور میں بھی ان کی باتوں میں آ گئی۔ اس بار وہ کہتا ہے کہ تمہیں میری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور مجھے سمجھنے کی کوشش کیا کرو، اور تم کیوں ایسا بار بار کرتی ہو، بتاؤ مجھے، تم اس لڑکی کی وجہ سے کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہو جو کہ ایک بیوہ ہے، اور وہ میری دوست کی بیوہ ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں آخری مرتبہ یہ تمہیں بتا رہا ہوں، اور میری زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ تم ہو اور کوئی نہیں ہے میری زندگی میں، یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا لو، اور تم کسی اور کے بارے میں زیادہ سوچ کر اپنی آپ کو اتنا کم مت سمجھو، اور میں تمہیں بار بار اپنی محبت کا اعتبار نہیں دلا سکتا ہوں، اور سچ بات یہ ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور تمہاری جگہ کوئی اور عورت میری زندگی میں نہ ہے نہ ہی وہ آئے گی، اور اس بات کو تم نے کیوں نہیں سمجھا، اور میں تمہیں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ تمہیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور تمہیں میرا دھیان رکھنا ہے اور میری ہیلپ بھی کرنی ہے اس لڑکی کو کوما سے نکالنے کی،
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है और तुम उसी की वजह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही हो, और तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए कि उसे कोमा से हम कैसे निकालें। और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है कि अपने शोहर की वजह से अभी तो 2 दिन हुए उसके ज़ख्म को, अभी तो वक्त लगेगा उनके ज़ख्मों में मरहम लगाने में और उसकी दर्द को मिटाने में। और तुम इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो रही हो उस लड़की की वजह से, तुम क्यों ऐसा कर रही हो? फिर ये लड़की अपने मंगेतर से माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो, और मुझे तुम पर और तुम्हारी मोहब्बत पे खुद से अब बहुत ज़्यादा एतबार हो गया है। अब पिछली जो भी मैंने गलतियाँ की हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं वक्त के हाथों मजबूर हो गई थी, और मेरा भी दिल करता है कि तुम मेरा ख्याल रखो जिस तरह तुम उस लड़की का रख रहे हो। फिर उसका मंगेतर उसे कहता है कि अगर तुम उसका ख्याल रखती मेहमान की तरह तो उसके नज़दीक मैं इतना नहीं जाता। समझ आई तुम्हें मेरी बात? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद हमारे जंजीर के आने वाले एपिसोड में। इस ड्रामे के आगाज़ में हम सबको दिखाया जाता है जो मिराल होती है वो बहुत ज़्यादा टेंशन की हालत में होती है। एक जगह पर बैठी होती है तो उसे ढूंढते ढूंढते मंगेतर अचानक उसके पास आ जाता है। वो देखता है कि मिराल बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में बैठी होती है। फिर उसका मंगेतर उसके पास जाता है और उसे कहने की कोशिश करता है तुम्हें क्या हो गया और तुम इतना क्यों, कहता है कि तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो, वो भी उस लड़के के लिए जो अपनी आंखों के सामने उसे मरता हुआ देखा है, और तुम उसके लिए टेंशन ले रही हो। और ये बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है, और तुम्हारी सोच की वजह से तुम्हें ये सोच बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए थी, और तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए था, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। इस पर मीरा कहती है कि मैं तुम्हारे दुख सुख को अच्छी तरह से जानती हूँ। असल में तुम्हारा ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानती हूँ। इस बार वो कहता है कि कुछ मेरी मजबूरी है और कुछ मेरे मसले हैं। उसे किसी ने क्यों मारा इस बार मुझे नहीं पता, और क्यों उसे कोई मारेगा मुझे बस सिर्फ ये जानना है। और उस लड़के की जान खतरे में थी, और उसे मैं वहाँ से लेकर आया हूँ ताकि तुम सब लोग उसका ध्यान रखो। और वो इतनी बड़ी बीमारी से गुजर रही है और उसका शोहर भी मर गया है। इस बार वो उसे कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मुदस्सर भाई उसे कैसे मार सकते हैं और उन्हें कौन कत्ल कर सकता है, ये बात तो हमें पता लगानी ही पड़ेगी। फिर ये कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी, मैं तो बस थोड़ी बहुत टेंशन में आ गई थी, लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे थे और मैं भी उनकी बातों में आ गई। इस बार वो कहता है कि तुम्हें मेरी बातों का ख्याल रखना चाहिए और मुझे समझने की कोशिश किया करो। और तुम क्यों ऐसा बार बार करती हो, बताओ मुझे, तुम उस लड़की की वजह से क्यों इतनी टेंशन ले रही हो जो कि एक बेवा है, और वो मेरी दोस्त की बेवा है। फिर ये कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मर्तबा ये तुम्हें बता रहा हूँ, और मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो और कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में, ये बात तुम अपने जहन में बिठा लो। और तुम किसी और के बारे में ज़्यादा सोच कर अपनी आप को इतना कम मत समझो। और मैं तुम्हें बार बार अपनी मोहब्बत का एतबार नहीं दिला सकता हूँ, और सच बात ये है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, और तुम्हारी जगह कोई और औरत मेरी ज़िंदगी में ना है ना ही वो आएगी, और इस बात को तुमने क्यों नहीं समझा। और मैं तुम्हें आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ कि तुम्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, और तुम्हें मेरा
میرا دھیان رکھنا ہے اور میری ہیلپ بھی کرنی ہے اس لڑکی کو کوما سے نکالنے کی، کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور تم اسی کی وجہ سے بہت زیادہ پوزیسو ہو رہی ہو، اور تمہیں میری مدد کرنی چاہیے کہ اسے کوما سے ہم کیسے نکالیں۔ اور وہ بہت زیادہ پریشان رہتی ہے کہ اپنے شوہر کی وجہ سے ابھی تو 2 دن ہوئے ہیں اس کے زخم کو، ابھی تو وقت لگے گا ان کے زخموں میں مرہم لگانے میں اور اس کی درد کو مٹانے میں، اور تم اتنی زیادہ پوزیسو ہو رہی ہو اس لڑکی کی وجہ سے، تم کیوں ایسا کر رہی ہو؟ پھر یہ لڑکی اپنے منگیتر سے معافی مانگتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، اور مجھے تم پر اور تمہاری محبت پہ خود سے اب بہت زیادہ اعتبار ہو گیا ہے، اب پچھلی جو بھی میں نے غلطیاں کی ہیں پلیز مجھے معاف کر دو۔ لیکن میں کیا کروں، میں وقت کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی، اور میرا بھی دل کرتا ہے کہ تم میرا خیال رکھو جس طرح تم اس لڑکی کا رکھ رہے ہو۔ پھر اس کا منگیتر اسے کہتا ہے کہ اگر تم اس کا خیال رکھتی مہمان کی طرح تو اس کے نزدیک میں اتنا نہیں جاتا۔ سمجھ آئی تمہیں میری بات؟ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید ہمارے زنجیر کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ اس ڈرامے کے آغاز میں ہم سب کو دکھایا جاتا ہے جو میرال ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن کی حالت میں ہوتی ہے، ایک جگہ پر بیٹھی ہوتی ہے تو اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے منگیتر اچانک اس کے پاس آ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرال بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں بیٹھی ہوتی ہے۔ پھر اس کا منگیتر اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہنے کی کوشش کرتا ہے تمہیں کیا ہو گیا اور تم اتنا کیوں، کہتا ہے کہ تم کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہو، وہ بھی اس لڑکے کے لیے جو اپنی آنکھوں کے سامنے اسے مرتا ہوا دیکھا ہے، اور تم اس کے لیے ٹینشن لے رہی ہو، اور یہ بہت بڑی تعجب کی بات ہے، اور تمہاری سوچ کی وجہ سے تمہیں یہ سوچ بالکل نہیں رکھنی چاہیے تھی اور تمہیں مجھ پر بھروسہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ اس پر میرا کہتی ہے کہ میں تمہارے دکھ سکھ کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، اصل میں تمہارا ایسا کون سا دوست ہے جسے میں نہیں جانتی ہوں۔ اس بار وہ کہتا ہے کہ کچھ میری مجبوری ہے اور کچھ میرے مسئلے ہیں، اسے کسی نے کیوں مارا اس بار مجھے نہیں پتا، اور کیوں اسے کوئی مارے گا مجھے بس صرف یہ جاننا ہے، اور اس لڑکے کی جان خطرے میں تھی اور اسے میں وہاں سے لے کر آیا ہوں تاکہ تم سب لوگ اس کا دھیان رکھو، اور وہ اتنی بڑی بیماری سے گزر رہی ہے اور اس کا شوہر بھی مر گیا ہے۔ اس بار وہ اسے کہتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مدثر بھائی اسے کیسے مار سکتے ہیں اور انہیں کون قتل کر سکتا ہے، یہ بات تو ہمیں پتہ لگانی ہی پڑے گی۔ پھر یہ کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں ایسا بالکل بھی نہیں سوچ رہی تھی، میں تو بس تھوڑی بہت ٹینشن میں آ گئی تھی، لوگ الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے اور میں بھی ان کی باتوں میں آ گئی۔ اس بار وہ کہتا ہے کہ تمہیں میری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور مجھے سمجھنے کی کوشش کیا کرو، اور تم کیوں ایسا بار بار کرتی ہو، بتاؤ مجھے، تم اس لڑکی کی وجہ سے کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہو جو کہ ایک بیوہ ہے اور وہ میری دوست کی بیوہ ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں آخری مرتبہ یہ تمہیں بتا رہا ہوں اور میری زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ تم ہو اور کوئی نہیں ہے میری زندگی میں، یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا لو، اور تم کسی اور کے بارے میں زیادہ سوچ کر اپنی آپ کو اتنا کم مت سمجھو، اور میں تمہیں بار بار اپنی محبت کا اعتبار نہیں دلا سکتا ہوں، اور سچ بات یہ ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور تمہاری جگہ کوئی اور عورت میری زندگی میں نہ ہے نہ ہی وہ آئے گی، اور اس بات کو تم نے کیوں نہیں سمجھا، اور میں تمہیں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ
تمہیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور تمہیں میرا دھیان رکھنا ہے اور میری ہیلپ بھی کرنی ہے اس لڑکی کو کوما سے نکالنے کی، کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور تم اسی کی وجہ سے بہت زیادہ پوزیسو ہو رہی ہو، اور تمہیں میری مدد کرنی چاہیے کہ اسے کوما سے ہم کیسے نکالیں۔ اور وہ بہت زیادہ پریشان رہتی ہے کہ اپنے شوہر کی وجہ سے ابھی تو 2 دن ہوئے ہیں اس کے زخم کو، ابھی تو وقت لگے گا ان کے زخموں میں مرہم لگانے میں اور اس کی درد کو مٹانے میں، اور تم اتنی زیادہ پوزیسو ہو رہی ہو اس لڑکی کی وجہ سے، تم کیوں ایسا کر رہی ہو؟ پھر یہ لڑکی اپنے منگیتر سے معافی مانگتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، اور مجھے تم پر اور تمہاری محبت پہ خود سے اب بہت زیادہ اعتبار ہو گیا ہے، اب پچھلی جو بھی میں نے غلطیاں کی ہیں پلیز مجھے معاف کر دو۔ لیکن میں کیا کروں، میں وقت کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی، اور میرا بھی دل کرتا ہے کہ تم میرا خیال رکھو جس طرح تم اس لڑکی کا رکھ رہے ہو۔ پھر اس کا منگیتر اسے کہتا ہے کہ اگر تم اس کا خیال رکھتی مہمان کی طرح تو اس کے نزدیک میں اتنا نہیں جاتا۔ سمجھ آئی تمہیں میری بات؟ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید ہمارے زنجیر کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ اس ڈرامے کے آغاز میں ہم سب کو دکھایا جاتا ہے جو میرال ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن کی حالت میں ہوتی ہے، ایک جگہ پر بیٹھی ہوتی ہے تو اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے منگیتر اچانک اس کے پاس آ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرال بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں بیٹھی ہوتی ہے، پھر اس کا منگیتر اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہنے کی کوشش کرتا ہے تمہیں کیا ہو گیا اور تم اتنا کیوں، کہتا ہے کہ تم کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہو، وہ بھی اس لڑکے کے لیے جو اپنی آنکھوں کے سامنے اسے مرتا ہوا دیکھا ہے، اور تم اس کے لیے ٹینشن لے رہی ہو، اور یہ بہت بڑی تعجب کی بات ہے، اور تمہاری سوچ کی وجہ سے تمہیں یہ سوچ بالکل نہیں رکھنی چاہیے تھی اور تمہیں مجھ پر بھروسہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ اس پر میرا کہتی ہے کہ میں تمہارے دکھ سکھ کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، اصل میں تمہارا ایسا کون سا دوست ہے جسے میں نہیں جانتی ہوں۔ اس بار وہ کہتا ہے کہ کچھ میری مجبوری ہے اور کچھ میرے مسئلے ہیں، اسے کسی نے کیوں مارا اس بار مجھے نہیں پتا، اور کیوں اسے کوئی مارے گا مجھے بس صرف یہ جاننا ہے، اور اس لڑکے کی جان خطرے میں تھی اور اسے میں وہاں سے لے کر آیا ہوں تاکہ تم سب لوگ اس کا دھیان رکھو، اور وہ اتنی بڑی بیماری سے گزر رہی ہے اور اس کا شوہر بھی مر گیا ہے۔ اس بار وہ اسے کہتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مدثر بھائی اسے کیسے مار سکتے ہیں اور انہیں کون قتل کر سکتا ہے، یہ بات تو ہمیں پتہ لگانی ہی پڑے گی۔ پھر یہ کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں ایسا بالکل بھی نہیں سوچ رہی تھی، میں تو بس تھوڑی بہت ٹینشن میں آ گئی تھی، لوگ الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے اور میں بھی ان کی باتوں میں آ گئی۔ اس بار وہ کہتا ہے کہ تمہیں میری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور مجھے سمجھنے کی کوشش کیا کرو، اور تم کیوں ایسا بار بار کرتی ہو، بتاؤ مجھے، تم اس لڑکی کی وجہ سے کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہو جو کہ ایک بیوہ ہے اور وہ میری دوست کی بیوہ ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں آخری مرتبہ یہ تمہیں بتا رہا ہوں اور میری زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ تم ہو اور کوئی نہیں ہے میری زندگی میں، یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا لو، اور تم کسی اور کے بارے میں زیادہ سوچ کر اپنی آپ کو اتنا کم مت سمجھو، اور میں تمہیں بار بار اپنی محبت کا اعتبار نہیں دلا سکتا ہوں، اور سچ بات یہ ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور تمہاری جگہ کوئی اور عورت میری زندگی میں نہ ہے نہ ہی وہ آئے گی، اور اس بات کو تم نے
کیوں نہیں سمجھا؟ اور میں تمہیں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ تمہیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور تمہیں میرا دھیان رکھنا ہے اور میری ہیلپ بھی کرنی ہے اس لڑکی کو کوما سے نکالنے کی، کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور تم اسی کی وجہ سے بہت زیادہ پوزیسو ہو رہی ہو، اور تمہیں میری مدد کرنی چاہیے کہ اسے کوما سے ہم کیسے نکالیں۔ اور وہ بہت زیادہ پریشان رہتی ہے کہ اپنے شوہر کی وجہ سے ابھی تو 2 دن ہوئے ہیں اس کے زخم کو، ابھی تو وقت لگے گا ان کے زخموں میں مرہم لگانے میں اور اس کی درد کو مٹانے میں، اور تم اتنی زیادہ پوزیسو ہو رہی ہو اس لڑکی کی وجہ سے۔ تم کیوں ایسا کر رہی ہو؟ پھر یہ لڑکی اپنے منگیتر سے معافی مانگتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، اور مجھے تم پر اور تمہاری محبت پہ خود سے اب بہت زیادہ اعتبار ہو گیا ہے، اب پچھلی جو بھی میں نے غلطیاں کی ہیں پلیز مجھے معاف کر دو۔ لیکن میں کیا کروں، میں وقت کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی، اور میرا بھی دل کرتا ہے کہ تم میرا خیال رکھو جس طرح تم اس لڑکی کا رکھ رہے ہو۔ پھر اس کا منگیتر اسے کہتا ہے کہ اگر تم اس کا خیال رکھتی مہمان کی طرح تو اس کے نزدیک میں اتنا نہیں جاتا۔ سمجھ آئی تمہیں میری بات؟ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید ہمارے جنجیر کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ اس ڈرامے کے آغاز میں ہم سب کو دکھایا جاتا ہے جو میرال ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن کی حالت میں ہوتی ہے، ایک جگہ پر بیٹھی ہوتی ہے تو اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے منگیتر اچانک اس کے پاس آ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرال بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں بیٹھی ہوتی ہے۔ پھر اس کا منگیتر اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہنے کی کوشش کرتا ہے تمہیں کیا ہو گیا اور تم اتنا کیوں، کہتا ہے کہ تم کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہو، وہ بھی اس لڑکے کے لیے جو اپنی آنکھوں کے سامنے اسے مرتا ہوا دیکھا ہے، اور تم اس کے لیے ٹینشن لے رہی ہو، اور یہ بہت بڑی تعجب کی بات ہے، اور تمہاری سوچ کی وجہ سے تمہیں یہ سوچ بالکل نہیں رکھنی چاہیے تھی اور تمہیں مجھ پر بھروسہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ اس پر میرا کہتی ہے کہ میں تمہارے دکھ سکھ کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، اصل میں تمہارا ایسا کون سا دوست ہے جسے میں نہیں جانتی ہوں۔ اس بار وہ کہتا ہے کہ کچھ میری مجبوری ہے اور کچھ میرے مسئلے ہیں، اسے کسی نے کیوں مارا اس بار مجھے نہیں پتا، اور کیوں اسے کوئی مارے گا مجھے بس صرف یہ جاننا ہے، اور اس لڑکے کی جان خطرے میں تھی اور اسے میں وہاں سے لے کر آیا ہوں تاکہ تم سب لوگ اس کا دھیان رکھو، اور وہ اتنی بڑی بیماری سے گزر رہی ہے اور اس کا شوہر بھی مر گیا ہے۔ اس بار وہ